अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। किताब जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है महफ़िल व मजालिस। उसका पहला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं और ये किताब लिखी है अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पेज नंबर 129 है। इससे पहले जब हम इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि पिछले जो था हमारा जो पिछला पार्ट था उसमें हम कहाँ पर हमने एंडिंग की थी। वो ये थी कि जो बहुत मशहूर तरीन रिवायत है कि जहाँ पर पूछा था कि रसूल मुकर्रम इस्लाम ने कि औरत के लिए सबसे बेहतर शय क्या है, तो शहज़ादी कौनैन का जवाब आया था। ये तमाम सहाबा के दरमियान हुआ था और किसी ने कोई किसी चीज़ को मेयार करार दिया, किसी ने किसी चीज़ को जो कि दुरुस्त नहीं था। शहज़ादी कौनैन का जवाब ये था कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन शय ये है कि उसकी निगाह ना महरम पर पड़े और ना महरम की निगाह इस पर पड़े। और ये सुनकर, जवाब सुनकर पैगम्बर इकराम ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। अल्लामा साहब लिखते हैं कि इस मुकाम पर मुझे एक और वाक़या याद आता है। पेज नंबर 29 पर हैं हम लोग कि सही तिरमिज़ी की रिवायत के मुताबिक इसी अंदाज से एक मरतबा रसूल अकरम अपनी एक ज़ौजा के घर आए थे। जब ज़ौजा ने बकमाल मुसर्रत दाखिले की इजाज़त दे दी थी तो आपने फरमाया था कि मेरे साथ मेरा एक नाबीना सहाबी भी है। तो ज़ौजा ने कहा था कोई मुज़ायक़ा नहीं है, वो तो नाबीना है, मुझे कुछ ज़्यादा अर्ज़ करने की ज़रूरत नहीं, वाक़यात दोनों आपकी निगाह में हैं। अब अगर किरदार का फ़र्क समझना चाहते हैं तो यूँ समझिए कि बेटी मासूमा है और कह रही है कि बाबा वो नाबीना है, मैं तो नाबीना नहीं हूँ। पिछले अवराक़ में हमने नाबीना वाला वाक़या भी पढ़ा था और उसके बाद फिर ये आया था कि औरत के लिए बेहतरीन शय क्या है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटी मासूमा है और कह रही है कि बाबा वो नाबीना है, मैं तो नाबीना नहीं हूँ। और ज़ौजा गैर मासूमा है, वो कह रही है कोई मुज़ायक़ा नहीं है। यानी जिस मंजिल इस्मत पर रसूल की दुख्तर फाइज थी वो मंजिल इस्मत ज़ौजा के तसव्वुर में भी नहीं था। और दुनिया जानती है कि अमल हमेशा तसव्वुर व तस्दीक के बाद होता है, जिसका मकसूद ही जहन में नहीं है, जिसका तसव्वुर ही जहन में नहीं है, इस पर इंसान क्यों कर अमल कर सकता है। दुख्तर पैगम्बर आवाज़ दे रही है, मुसलमानों अब मेरे किरदार की बुलंदी पहचानो कि मैं जिस मंजिल इस्मत पर फाइज हूँ वहाँ दुनिया की ख़वातीन का जहन भी नहीं पहुँच सकता। पेज नंबर 130। कितनी गहरी मुनासबत है ज़ौजा और शौहर के किरदार में। ज़ौजा का ऐलान है कि जहाँ मेरी मंजिल है वहाँ तक किसी औरत का जहन नहीं पहुँच सकता। शौहर का ऐलान है कि जहाँ मेरी बुलंदी है वहाँ तक किसी के वहम व ख़याल परवाज़ नहीं कर सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और मैं तो कहता हूँ कि ख़वातीन का क्या ज़िक्र है। फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस मंजिल कमाल पर हैं जहाँ मुरसल आज़म फरमाते हैं कि अगर अली अलैहिस्सलाम ना होते तो मेरी बेटी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कोई हमसर ना होता, ना आदम और ना गैर आदम। और जब अल्लाह के मासूम अंबिया ज़हरा का मुकाबला ना कर सके तो उम्मत के गुनाहगार अफराद क्या मुकाबला करेंगे। और जिसकी ज़ौजा का मुकाबला मुमकिन ना होगा, इस अली अलैहिस्सलाम से कोई क्या मुकाबला करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कुदरत को यही अदाएँ और यही ज़िम्मेदाराना अंदाज़ पसंद आया कि ज़हरा की हर खातिर का ख्याल ज़मीन से आसमान तक रखा गया। ईद के मौके पर बच्चे मचल गए और माँ ने कह दिया कि बच्चों सो जाओ, तुम्हारे कपड़े दर्जी क्या हैं, और बच्चे बइत्मीनान सो गए। अभी थोड़ी देर भी ना गुजरी थी कि किसी ने आवाज़ दी, बच्चों कपड़े ले जाओ। पूछा गया कौन। आने वाले ने जवाब दिया, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, बच्चों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। आपने पहचाना ये कौन था? ये रिजवान जन्नत था जो हसनैन का दर्जी बनकर आया था और बच्चों के लिए जन्नत से कपड़े लाया था। मैं कहूँगी रिजवान तूने अच्छा किया कि कपड़े ले आया। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात भी रह गई और बच्चों की ईद का सामान भी हो गया। लेकिन रिजवान तेरी इस्मत ख़तरे में पड़ गई। मासूम झूठ नहीं बोलता और तू फरिश्ता होकर अपने को दर्जी कह रहा है।
اللہ نے تجھے رضوان جنت بنایا ہے، تجھے اپنے کو رضوان کہنا چاہیے تھا، اس طرح تیری عصمت بھی محفوظ رہتی اور ذرا سلام اللہ علیہ کا وقار بھی دوبالا ہو جاتا کہ رضوان جنت کپڑے لے کر آیا ہے۔ پیج نمبر 131۔ لیکن جب تو نے اپنی حقیقت ظاہر نہیں کی تو ممکن ہے کہ اہل دنیا یہی سوچیں کہ کسی درزی کے یہاں کپڑے رہے ہوں گے اور وہی لایا ہوگا۔ رضوان آواز دے گا، یہ سب صحیح ہے، لیکن میں اپنی حیثیت تم سے بہتر جانتا ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں بھی اپنا حشر فطرت جیسا کر لوں؟ یاد رکھو کہ میں انسان نہیں ہوں کہ اپنی حد سے آگے بڑھ جاؤں، میں فرشتہ ہوں، اپنی منزل خوب پہچانتا ہوں، میں رضوان جنت ہوں، بے شک رضوان جنت ہوں اور میری منزل بہت بلند ہے۔ لیکن کاش تم نے یہ بھی سوچا ہوتا کہ رضوان جنت باشندوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے، سرداروں کے لیے ایک خادم سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حسنین جنت کے سردار ہیں، ان کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا بلکہ حقیقت بیانی سے کام لیا ہے اور تمہیں سمجھا دیا کہ رضوان جنت تمہارے سامنے آتا تو رضوان ہوتا اور حسنین کی بارگاہ میں جاتا ہے تو درزی بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے سیدہ طاہرہ کی عظمت اور یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیان کی اہمیت کہ اگر بچوں کی تسکین کے لیے بھی کوئی فقرہ کہہ دیں تو جنت کھنچ کر روئے زمین پر آ جائے۔ اب کوئی زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو پہچانے جس کے در کی یہ بلندی ہے کہ سلام کرنے کے لیے نبی آتے ہیں، کپڑے دینے کے لیے رضوان آتا ہے، خدمت کرنے کے لیے جبرائیل آتا ہے اور سجدہ کرنے کے لیے ستارہ زہرا آتا ہے۔ پیج نمبر 132۔ معصومہ عالم کی زندگی کا وہ واقعہ بھی یادگار ہے کہ مولا کائنات کے شدید اصرار پر آپ نے ایک انار کی فرمائش کی اور مولا انار لے کر چلے تو راستے میں غریب مریض کو دیکھا، اس نے انار کھانے کی فرمائش کی، آپ نے انار اسے کھلا دیا اور گھر کی طرف اس عالم میں چلے کہ سر جھکا ہوا ہے۔ بنت رسول نے میرے اصرار پر ایک فرمائش کی تھی اور میں اسے پورا نہ کر سکا۔ دل کو یہ سکون ضرور تھا کہ سیدہ واقعے کو سنیں گی تو خوش ہوں گی، سیدہ کا مزاج خود بھی یہی ہے۔ بنت رسول کا تو یہ عالم ہے کہ باپ کے گھر سے شادی میں ایک لباس ملا تھا اور جب شب عروسی کسی سائل نے آ کر سوال کر لیا تو وہ لباس بھی اٹھا کر دے دیا۔ بھلا سیدہ کے ناراض ہونے کا کیا سوال ہے اور یہاں شکوہ کی کیا گنجائش ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ میں تو بنت رسول کی فرمائش کو پورا نہ کر سکا، میں تو انار نہ لا سکا۔ یہ سوچتے ہوئے در سیدہ کی طرف چلے۔ ادھر جبرائیل امین طبق انار لے کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے حضور، علی کے آنے سے پہلے یہ انار سیدہ کے گھر تک پہنچا دیجئے، آپ کی بیٹی نے فرمائش کی تھی۔ علی علیہ السلام نے انار سائل کے حوالے کر دیا، پیغمبر نے انار سلمان کے حوالے کیے، سلمان در سیدہ پر لائے۔ معصومہ عالم نے پوچھا، سلمان یہ انار کہاں سے لائے؟ عرض کی آپ کے بابا نے بھیجے ہیں۔ فرمایا بابا نے کیوں بھیجے ہیں؟ عرض کی جبرائیل امین لائے ہیں۔ آپ نے مولا کائنات سے فرمائش کی تھی، انہوں نے انار لیا لیکن غریب سائل کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے اس کے صلے میں انار بھیجے ہیں کہ آپ کو انار بھی مل جائے اور علی علیہ السلام کی بات بھی رہ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معصومہ عالم کی خوشی کا عالم نہ پوچھیے۔ ادھر مولا کائنات بیت الشرف میں داخل ہوئے، سر جھکائے ہوئے فرمایا، بنت رسول یہ انار کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ عرض کی ابوالحسن یہ آپ ہی نے تو بھیجے ہیں۔ آپ نے انار سائل کے حوالے کر دیے اور پروردگار نے جنت سے انار بھیج دیے۔ پیج نمبر 133۔ اللہ نے اخلاص سے علی علیہ السلام جو عمل کیا وہ خدا کو پسند آیا، جو اثار کیا وہ راہ خدا میں مقبول ہوا۔ انگوٹھی دی تو آیت آ گئی، انار دیا تو طبق جنت آ گیا، روٹیاں دیں تو سورہ حل عطا آ گیا، مال دیا تو انفاق و ایثار کا قصیدہ پڑھا گیا، جان دی تو مرضی پروردگار عالم کا سودا کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معصومہ عالم کی حیات میں ایسے بے شمار واقعات پائے جاتے ہیں جن سے آپ کی عظمت کردار پر روشنی پڑتی ہے، لیکن تمام واقعات کا بیان کرنا مقصود نہیں، صرف خدمات کے سلسلے میں چند فقرے عرض کر کے بیان کو آخری منزل تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ دنیا یہ سوچتی ہے کہ ایک عورت کسی مذہب کی
کیا خدمت کر سکتی ہے، اور اس کے امکان میں ہے ہی کیا؟ پھر عورت بھی اگر سیدہ عالم جیسی خاتون ہو کہ گھر سے باہر قدم نکالنا ممکن نہ ہو، قوم و ملت کی خدمت کے لیے میدان عمل میں آنا پڑتا ہے، گھر میں رہ کر کوئی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ارباب کرم معصومہ عالم نے اپنے کردار سے واضح کر دیا کہ ایک عورت اپنے دائرۂ عمل میں رہ کر بھی بہت کچھ خدمت انجام دے سکتی ہے۔ عورت کا کام سرے بازار گھومنا نہیں ہے، عورت کا کام خدمت خانہ ہے، اس کا میدان عمل گھر کی چار دیواری ہے۔ ایک عورت اپنی تربیت سے صالح نسل پیدا کر دے تو وہ ان لاکھوں عورتوں سے بہتر ہے جو خود میدان عمل میں رہتی ہیں اور بچوں کی تربیت سے یوں غافل ہو جاتی ہیں کہ جتنا انہوں نے بنایا ہے سب اولاد نے تباہ کر دیا ہے۔ پیج نمبر 134۔ سیدہ عالم کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں نے گھر کے اندر رہ کر وہ نسل کائنات کے حوالے کی ہے جس کا کوئی جواب آج تک پیدا نہیں ہو سکا۔ میرے بچے معصوم اور امام تھے تو وہ بھی جانے کائنات تھے، اور غیر معصوم تھے تو وہ بھی روح عالم تھے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرے معصوم بیٹے نے دین کو بچا لیا تو میری نور نظر زینب نے میرے فرزند کے مقصد کا تحفظ کیا؟ میری صالح اور صحت مند تربیت نہ ہوتی تو ہجوم مصائب میں میری بیٹی بھی ہوش کھو بیٹھتی، لیکن یہ میری آغوش کا اثر تھا کہ مصائب بڑھتے گئے اور زینب کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میری خدمات کا جائزہ لینا ہے تو دیکھو، میری ماں عرب کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھی، اور میں نے زندگی بھر فاقے کیے۔ ہم نے امت کی پرورش کو ضروری سمجھا ہے اور اپنے لیے فاقے ہی مناسب سمجھے ہیں۔ ماں کے انتقال کے بعد یتیمی کا صدمہ سہا، لیکن صبر و استقلال میں فرق نہیں آیا۔ باپ کی یوں خدمت کی کہ بابا نے مجھے اپنی ماں کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، یعنی میرے باپ کو بیٹی کی محبت ملی ہے تو مجھ سے، اور ماں کی الفت ملی ہے تو مجھ سے۔ میں بیک وقت آمنہ بھی ہوں اور فاطمہ بھی۔ اس رشتے کو تم نہ سمجھو گے، اسے مرسل اعظم سمجھتے ہیں۔ تم تو ابو طالب اور بنت اسد ہی کا احسان نہ سمجھ سکے تو میرا احسان کیا سمجھو گے؟ بابا نے ہجرت فرمائی تو میں اسی گھر میں رہی جس میں علی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ یہ میرا کوئی معمولی ایثار نہیں تھا کہ کمسنی کے عالم میں بھی میں نے کوئی فریاد نہیں کی۔ گر گر کر تلواریں چمکیں، چمکتی رہیں، گر گرا کر تلواریں چمکتی رہیں، میں نیزے چمکتے رہے، اور میں سکون و اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھی رہی۔ میری منزل کو یوں پہچانو کہ تصور ظلم کیا، میں مظالم کو دیکھ کر بھی نہیں گھبرائی۔ میرا صبر و سکون اس منزل پر ہے کہ جہاں بڑے بڑے انسان ظلم سے ڈر کر رویا کرتے ہیں، وہاں میں نفس مطمئن کا اظہار کرتی ہوں۔ پیج نمبر 135۔ مدینہ آ کر عقد ہوا تو زندگی بھر شوہر سے کوئی فرمائش نہیں کی، اور دنیا کی خواتین کو بتا دیا کہ شوہر سے فرمائش کرنا عورت کی کمزوری ہے، اس کا کمال نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ مردوں کو بھی سکھا دیا کہ میرے گھر کی طرح گھر کا خیال رکھو تاکہ زوجہ کو فرمائش کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ احد کا میدان آیا، میرا باپ زخمی ہو گیا، سارے مسلمان ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن باپ کی خدمت کے لیے میں پہنچ گئی اور میں نے زخم کی مرہم پٹی کی۔ کلمہ سب نے پڑھا تھا، لیکن کام میرا ہی گھرانہ آیا۔ میدان میں دفاع میرے شوہر نے کیا اور گھر میں باپ کا علاج میں نے کیا۔ مباہلہ کے میدان میں عزت اسلام بچانے کے لیے میں ہی اپنے باپ اور شوہر اور بچوں کے ساتھ گئی تھی۔ اسلام میں ہزاروں خواتین تھیں، خود میرے باپ کے گھر میں متعدد ازواج تھیں اور ایک سے ایک باکمال اور صاحب کمال تھیں، لیکن اسلام کے وقت پر میرے علاوہ کوئی کام نہیں آیا۔ وہ میں ہی تھی جو اس شان سے نکلی تھی کہ آگے آگے نبوت، پیچھے پیچھے امامت، اور درمیان میں عصمت کبریٰ۔ منظر دیکھنے والے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ عصمت نبوت کے نقش قدم پر چل رہی ہے اور امامت عصمت کبریٰ کے قدم پر قدم جمائے ہوئے ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر بھی میں نے
میں اپنے بابا کے ہمراہ تھی اور میں نے وہ منظر دیکھا ہے جب میرے شوہر کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا اور مسلمان اس ولایت پر مبارکباد دے رہے تھے، اور اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے میں بابا کے انتقال کے بعد دربار حکومت میں آئی اور میں نے اعلان کیا تھا کہ کل کے بیعت کرنے والے آج کے حاکم کس طرح بن گئے۔ پیج نمبر 136۔ میں نے ایک پوری صنف کو زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے۔ بیٹی کا برتاؤ ماں باپ کے ساتھ، زوجہ کا برتاؤ شوہر کے ساتھ، ماں کا برتاؤ بچوں کے ساتھ، عزیز کا برتاؤ عزیز کے ساتھ، یہ سارے حقائق میرے کردار میں ملیں گے، اور اس کی مثالیں نہ مریم کے کردار میں ملیں گی، نہ سارہ کے کردار میں، نہ حوا کی زندگی میں ملیں گی، نہ ہاجرہ کی زندگی میں۔ اور جب وہ پاکیزہ زندگیاں اتنی مثالوں کو پیش کرنے سے قاصر ہیں تو امت کی غیر معصوم عورتوں کا کیا ذکر ہے۔ لیکن چاہنے والوں، اس دنیا نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا، یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ابھی میرے بابا کی آنکھیں بند نہ ہوئی تھیں کہ میری جاگیر پر قبضہ کر لیا گیا، میرے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئیں، اور مجھ سے کہا گیا کہ علی علیہ السلام کو باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ میں کہتی رہی کہ اس گھر میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے حسن و حسین بھی ہیں، لیکن جواب ملا کہ ہم سب کو جلا دیں گے، اور بالآخر مجھ پر وہ ظلم ہوا کہ میرا محسن شہید ہو گیا، میرا پہلو شکستہ ہو گیا، میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، میں خاک پر گر پڑی۔ اب جو ہوش آیا تو میں نے اپنے وارث کے گلے میں رسی دیکھی، آواز دی، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال پریشاں کر دوں گی۔ مسجد پیغمبر کی دیواریں بلند ہو گئیں، کائنات میں زلزلہ آ گیا، لیکن ظالموں کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پیج نمبر 137۔ عزیزوں، میں دربار میں گئی تو مجھے جھٹلایا گیا اور میرے گواہوں کو رد کر دیا گیا۔ میں نے باپ کے بعد صرف 75 دن زندگی گزاری ہے، لیکن یہ 75 دن میرے لیے 75 سال بن گئے۔ میں مصلی پر بیٹھ کر دعا کرتی تھی کہ پروردگار اب مجھے دنیا سے اٹھا لے، زہرا کو زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ عزادارو، ایک لمحے کے لیے سوچو، کوئی ماں اپنے کمسن بچوں کو چھوڑ کر مرنا چاہتی ہے، کوئی خاتون 18 برس کی عمر میں موت کی تمنا کرتی ہے، کوئی عورت اپنے وارث کو ہجوم مصائب میں روتا چھوڑ کر جانا چاہتی ہے، لیکن ہائے مجھ پر وہ وقت پڑ گیا تھا کہ میری زبان پر دعائے موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پروردگار، میں اس امت کے لیے بد دعا نہ کروں گی، میں اپنی ہی موت کی دعا کر رہی ہوں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب میری دعا قبول ہوئی، اور میں نے زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر مسجد کی طرف بھیج دیا اور حجرہ عبادت میں جا کر مشغول بندگی پروردگار ہو گئی۔ میں نے اسما کو تاکید کر دی کہ میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ میں نے ابو الحسن سے وصیت کر دی کہ میرے کمسن بچوں کا خیال رکھیں۔ میں دنیا سے رخصت ہوئی تو سارے حقوق ادا کر کے گئی اور کوئی حق اپنے ذمے نہیں لے کر گئی۔ جی چاہتا ہے عرض کروں، ہاں شہزادی، آپ نے جملہ حقوق ادا کر دیے، لیکن بی بی ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھیے آپ کے بچوں پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئیں، ذرا حسنین کی حالت تو دیکھیے، ذرا اپنی زینب و کلثوم کا تڑپنا تو دیکھیے۔ پیج نمبر 138۔ عزادارو، زہرا سلام اللہ علیہا سب دیکھ رہی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب علی علیہ السلام نے حسب وصیت غسل و کفن دے کر جنازہ تیار کیا اور بچوں کو آواز دی، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اور شہزادوں نے پائنتی کھڑے ہو کر ماں کو حسرت سے سلام کیا اور آواز دی، اماں نانا سے ملاقات ہو تو ہمارا سلام کہیے گا، اور کہیے گا ہم یتیم ہو گئے، ہم دنیا میں غریب ہو گئے۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ بڑھے، بچوں کو گلے سے لگایا، ارے میرے بچوں، میں سامنے موجود ہوں اور تم غربت کا نام لے رہے ہو، مجھ سے یہ کیسے برداشت ہو سکے گا۔ مولا کائنات آگے بڑھے، بچوں کو لاش سے جدا کیا، سر پر دست شفقت پھیرا۔ میں کہوں گا عزادارو، جب یتیموں کو لاش سے جدا کیا جاتا ہے تو اتنی ہی شفقت و محبت سے جدا کیا جاتا ہے، مگر ہائے سکینہ، باپ کی لاش
شمر کا تازیانہ، بچی کا نوحہ، زمین کربلا کا زلزلہ، زینب کی فریاد۔ کون تھا جو بچی کو تسکین دیتا؟ بھائی زنجیروں میں جکڑا ہوا، ماں رسن بستہ۔ ہر طرف دشمنوں کا ہجوم، ہر سمت نامحرموں کا مجمع۔ عجب نہیں لاش حسین کو جنبش ہوئی ہو اور آواز آئی ہو، میری سکینہ، میری لال، صبر کر بیٹی، صبر۔ عزاداروں، میں اپنا بیان تمام کر دیتا، لیکن ایک جملہ اور کہنے کو جی چاہتا ہے۔ کس سے کہوں اور کیوں کر کہوں؟ آئیے معصوم عالم سے فریاد کریں، بی بی، آپ سے حسین کی زبان سے غربت کا نام نہ سنا گیا۔ اب ذرا عصر عاشور کربلا میں آئیے۔ ہائے وہ عصر کا ہنگام، وہ حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ، وہ شمر کا خنجر، وہ زمین کا زلزلہ، وہ آسمان سے خون کی بارش، وہ تیز آندھیاں، وہ آفتاب کا گہن، وہ بلندی سے ایک بہن کی فریاد، پسر سعد، میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، اور اس ہنگام میں وہ حسین کا اشارہ، زینب واپس جاؤ، ابھی بھائی زندہ ہے۔ حسین اپنے سامنے تمہیں خیمے کے باہر نہ دیکھ سکے گا۔ میں کہوں گا، مولا بہن کو آ جانے دیجئے، ابھی زینب کے سر پر چادر ہے، بہن بھائی سے رخصت ہو لے۔ مولا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ کا سر تن سے جدا ہو جائے گا، خیموں میں آگ لگے گی، سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف اور آخر میں جلتے خیموں سے اس شان سے نکلیں گی کہ سر کے بال بکھرائے ہوئے منہ پر تماچے مارتی ہوئی، یا محمدہ و علیہ و حسینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يُنقَلِبُونَ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج کی ہماری ریڈنگ یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جلد ہی ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اب جب ہم آپ کے سامنے آئیں گے تو جناب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ انہی کے لیے پڑھی گئی علامہ صاحب کی ایک محفل اور ایک مجلس بیان کی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔